मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे उर्दू क्लासेस में आप सभी बच्चों का इस्तकबाल है। बच्चों, मैंने इस पे कई क्वेश्चंस बना चुकी ज़ुबान के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे। पहले आपको समझाया ज़ुबान क्या है, ज़ुबान और बोली में क्या फ़र्क है, ज़ुबान की कितनी किस्में हैं। अब आप पढ़ेंगे ज़ुबान के अक़साम, यानी कितनी किस्में हैं। इस पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैं तैयार कर रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन समझा रही हूँ। लेकिन आपको, यानी आप उर्दू में से कह सकते हैं तफसीली तफसीली नोट में आपके बहुत सारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे। आप यह ना सोचना कि बस हमें एक ही क्वेश्चन तैयार हुआ हमारा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ज़ुबान के अक़साम पर तफसीली नोट लिखो। आपको ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, सवाल आ सकता है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जब मेरी नई वीडियो बनाऊंगी फिर आप तक आ जाएगी। सबसे पहले है तमहीद। तमहीद किसे कहते हैं? जैसे इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। ज़ुबान इंसानी ख़यालात, जज्बात, एहसासात और मालूमात के इज़हार का अहम ज़रिया है। ये बहुत डिटेल में मैं आपको कई वीडियो में समझा चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान की शक्ल, नौइयत, इस्तेमाल, ज़रूरत मुख्तलिफ माशरों और हालात के मुताबिक बदलती रहती है। इसलिए ज़ुबान को मुख्तलिफ बुनियादों पर कई अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। यानी कि आप ऐसे समझ लें, कई पार्ट्स हैं इसके, कई किस्में हैं। अहम अक़साम दर्ज झेल हैं, यानी कि दिए जा रहे हैं अब जो ये हैं। सबसे पहला होता है मादरी ज़ुबान। ज़ुबान का पहली किस्म कौन सी है? अक़साम जमा है किस्म की, तो अक़साम यानी किस्म सबसे पहली कौन सी है? मादरी ज़ुबान। मादरी ज़ुबान को जो आपको मदर से सीखते हैं, आप अपनी माँ की गोद से सीखते हैं, अपने घर से सीखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो भी उसकी लफ्ज़ कानों में पड़ते हैं उसी से वो सीखना शुरू कर देता है। देखिए, एक उर्दू बोलने वाला बच्चा उर्दू बोलेगा, जिसके पेरेंट्स उर्दू बोले, जिसके माँ बाप उर्दू बोले, जिसके घर में चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, बहुत सारे रिश्तों से हम कहीं ना कहीं समाज में जुड़े रहते हैं। तो जो घर के माहौल में जो बोली जा रही है ज़ुबान, वही बच्चा सीखता है। अगर किसी के घर में इंग्लिश बोली जा रही है, वो इंग्लिश सीखेगा। अगर किसी के घर में पंजाबी बोली जा रही है, पंजाबी सीखेगा। किसी के घर में सिंधी बोली जा रही है, वो बच्चा सिंधी ज़ुबान सीखेगा। तो वो ऑटोमेटिकली सीखता जाता है। तो पहली वो होती है मादरी ज़ुबान, दूसरी होती है कौमी ज़ुबान, तीसरी होती है सरकारी या दफ्तरी ज़ुबान, चौथी होती है राब्ते की ज़ुबान, फिर पांचवी इशारिया या इशारती ज़ुबान, छठी इलाकाई ज़ुबान। अब इनको डिटेल में समझते हैं, तफसील से समझते हैं। मादरी ज़ुबान क्या है? मादरी ज़ुबान वो ज़ुबान है जो इंसान अपने घर और वालिदैन से सीखता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चा पैदाइश के बाद अपने वालिदैन के घर के अफराद, वालिदैन और घर के अफराद और इर्द गिर्द के माहौल से जो ज़ुबान सीखता है वही उसकी मादरी ज़ुबान कहलाती है। मैंने आपको फ़ोटो के ज़रिए भी बता दिया, समझा दिया। आप इसमें अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मादरी ज़ुबान इंसान की शख्सियत और फ़िक्री नशोनुमा में बुनियादी किरदार अदा करती है। आपने पढ़ा होगा, माँ की जो गोद होती है बच्चों की पहला स्कूल होती है, पहली मदरसा होती है। तो जो बच्चा अपने घर के माहौल से और माँ से सीखता है वही उसकी क्या करता है? सही नशोनुमा और उसकी बुनियाद। जैसे किसी भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या होता है? पहले उसकी नींव रखी जाती है, बुनियाद बनाई जाती है, बुनियाद के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। ऐसे ही बच्चे की बुनियाद शुरू में उसका किरदार और उसकी फ़िक्री नशोनुमा उसकी शख्सियत यानी उसकी पर्सनैलिटी बनाती है। जैसे माहौल में बच्चा परवरिश पाता है ऐसा ही उसकी शख्सियत होती है। उसके जज्बात, ज़रूरियात का इजहार अमूमन इसी ज़ुबान में करता है। मादरी ज़ुबान के ज़रिए बच्चा अपने ख़ानदान, माशरे और सकाफ़त से जुड़ता है। मादरी ज़ुबान की क्या अहमियत है, अब ये देखेंगे। बच्चे की इब्तदाई तालीम में ये मदद देती है, ख़यालात को आसानी से समझने बयान करने का ज़रिया बनती है, सकाफ़त और रिवायत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती है। यानी कि माँ से बच्चे ने सीखा, फिर बच्चे ने आगे अपने बच्चों को सिखाया,
پھر ان کے بچوں نے پھر ان کو سکھایا، اس طرح پیڑھی در پیڑھی چلتی رہتی ہے، نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہے۔ بچے کا ذہنی اور فکری نشو و نما میں معاون ہوتی ہے، انسان کو اپنی تہذیب اور معاشرتی شناخت سے جوڑتی ہے۔ ہماری کیا شناخت ہے، ہمارا کیا معاشرہ ہے، ہماری کیا تہذیب ہے، وہ جیسے کہہ دیتے ہیں نا کہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے گھر میں والدین اردو بولتے ہیں اور بچہ اسی ماحول میں اردو سیکھتا ہے تو اردو اس بچے کی مادری زبان کہلاتی ہے۔ اب ہو گئی قومی زبان۔ قومی زبان وہ زبان ہے جسے کسی ملک کی قومی شناخت اور اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ قومی زبان مختلف علاقوں زبان بولنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جیسے ایک ملک میں بہت سارے اسٹیٹ ہیں تو سب اسٹیٹ کے رہنے والے کیا ہیں، الگ الگ زبان بولتے ہیں، اپنے اپنے اسٹیٹ کی زبان بولتے ہیں، لیکن ان کی جو زبان ہوگی وہ ایک ہوگی، تو تبھی ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زبان سے قوم کا اتحاد، ترقی، تہذیب، ثقافت اور قومی شناخت کی بنیاد ہے۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ پاکستان میں مختلف علاقوں کے لوگ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی اور دیگر زبانیں بولتے ہیں، لیکن اردو انہیں ایک مشترکہ لسانی رشتے میں جوڑتی ہے۔ اب ہے قومی زبان کی اہمیت۔ قومی اتحاد پیدا کرتی ہے، مختلف زبانیں بولنے والے افراد کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ملک کی قومی شناخت کو مضبوط کرتی ہے۔ قومی سطح پر خیالات کے جب تک ہم اپنے قوم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب تک ہم اظہار ہی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو پھر ہم اپنے خیالات کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں مختلف صوبوں اور علاقوں کے لوگ اپنی علاقائی زبانیں بولتے ہیں، لیکن قومی سطح پر ایک دوسرے سے رابطے کے لیے اردو کا استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری یا دفتری زبان۔ سرکاری یا دفتری زبان وہ زبان ہے جسے حکومت اور سرکار اداروں میں سرکاری کام ہوتے ہیں، جس میں خط و کتابت ہوتی ہے، احکامات یعنی آرڈر نکالے جاتے ہیں، اسی میں دستاویز بنائے جاتے ہیں، اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ سرکاری یا دفتری زبان کہلاتی ہے۔ وہ زبان حکومت اور سرکاری اداروں، دفتری کاموں میں استعمال ہوتی ہے، جیسے سرکاری خط و کتابت، دستاویزات، حکم نامے وغیرہ۔ سرکاری دفاتر، عدالت، مرکزی حکومت کی سرکاری زبان ہندی دیوناگری رسم الخط ہے، جبکہ انگریزی بھی سرکاری کاموں میں، ہمارے ہندوستان کی سرکاری دفتروں میں، عدالتوں میں حکومت کے سرکاری زبان ہندی اور انگریزی دونوں ہیں، دونوں میں سرکاری کام ہوتے ہیں۔ سرکاری اداروں اور حکومتی معاملات میں جس زبان کو باقاعدہ حیثیت حاصل ہو اسے سرکاری یا دفتری زبان کہا جاتا ہے۔ اور بھارت کے آئین کے 8ویں شیڈول میں 22 تسلیم شدہ زبانیں شامل ہیں۔ سرکاری زبان کے استعمال سرکاری دفاتر میں، سرکاری خط و کتابت میں، حکومتی احکامات میں، سرکاری دستاویزات میں، سرکاری دفتری کارروائی میں کیا جاتا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اب اس کا اہم نقطہ کیا ہے؟ کسی ملک میں ایک سے زیادہ زبانیں بھی سرکاری حیثیت رکھ سکتی ہیں۔ اس طرح بعض علاقوں میں علاقائی زبانوں کو بھی سرکاری سطح پر اہمیت حاصل ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں۔ ہمارے بھارت کے آئین میں 8ویں شیڈول میں 22 تسلیم شدہ زبانیں شامل ہیں۔ اب رابطے کی زبان، یہ وہ زبان ہے جسے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت اور باہمی رابطے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی ملک یا علاقے میں لوگ مختلف مادری زبانیں بولتے ہوں تو ان کے درمیان رابطے کے لیے ایک زبان مشترکہ، مطلب جو سب سمجھ لیں، سب زبان بولیں اسے، کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زبان رابطے کی زبان کہلاتی ہے۔ یہ آپ کو فوٹو کے ذریعے بتا دیا، سمجھا دیا گیا۔ کثیر اللسانی، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ رابطے کی زبان کی اہمیت کیا ہے؟ مختلف زبانیں بولنے والے افراد کو آپس میں ملاتی ہے، تجارت، کاروبار میں سہولت پیدا کرتی ہے۔ جو بزنس کرتے ہیں ان کی جو لینگویج ہوتی ہے، اگر دو بزنس کرنے والے ایک دوسرے کی زبان کو، ایک دوسرے کی چاہے اسٹیٹ ہو اور چاہے دوسرا ملک ہو، اس کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے، تبھی وہ اپنی تجارت اور کاروبار میں ترقی کر پائیں گے۔ مختلف علاقوں کے لوگوں کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے، سماجی معاشری تعلقات کو بہتر بناتی ہے۔
مثال کے طور پہ ہندوستان میں مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن ہندی، انگریزی سمیت بعض زبانیں مختلف گروہوں کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہو جاتی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک میپ کے ذریعے سمجھا دیا۔ اشارتی یا اشارہ جاتی زبان۔ اشارتی زبان وہ زبان ہے جس میں خیالات اور جذبات کو الفاظ کے بجائے ہاتھوں اور انگلیوں اور چہرے کے تاثرات سے سمجھایا جاتا ہے۔ جسمانی حرکت بھی اس کا ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ زبان خاص طور پر ان افراد کے لیے اہم ہے جو سماعت یا گفتار کے مسائل کی وجہ سے عام بول چال کی زبان استعمال نہیں کر پاتے۔ مان لیجیے کوئی بہرا ہے، مان لیجیے کوئی گونگا ہے۔ جو آدمی بہرا ہوتا ہے، میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا، مادری زبان جو ہم ماں کی گود سے سیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ سن ہی نہیں سکتا تو اس کے کانوں میں ماں کے لفظ ہی نہیں پڑے تو وہ کیا سیکھے گا، کیا بولنا سیکھے گا، کیا اسے لفظ آئیں گے؟ اس لیے جو بچہ بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کان میں کوئی لفظ پڑے ہی نہیں، تو پھر وہ اشارے سے اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اشارتی زبان۔ ہاتھوں انگلیوں کے اشاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ چہرے کے تاثرات بھی معنی واضح کرتے ہیں۔ جسمانی حرکات کے ذریعے خیالات کا منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ قواعد اور علامت رکھنے والے زبان ہو سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گونگوں اور بہروں کے الگ اسکول ہوتے ہیں جس میں انہیں باقاعدہ ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ٹرین ٹیچر ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو اشاروں سے، باڈی لینگویج سے سمجھاتے ہیں۔ کسی شخص کے ہاتھ کے اشارے سے کسی چیز کی طرف، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے، ہم زبان سے بول کے نہیں کہتے، مان لیجیے ہم گونگے بھی نہیں ہیں، بہرے بھی نہیں ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، لیکن ہم اشارے سے کہتے ہیں یہ چیز اٹھا دو، یہ چیز رکھ دو، یہ چیز دے دو، ہمیں ادھر جانا ہے، ہم ادھر جانا ہے۔ یہ بھی ہم اشارے سے توجہ دلانے کے لیے بھی کر لیتے ہیں اس زبان کا استعمال۔ علاقائی زبان، میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیٹ وائز۔ علاقائی زبان وہ زبان ہے جو کسی مخصوص علاقے یا خطے میں رہنے والے لوگوں کے عام بول چال، ثقافتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اسے ہم نے آپ کو نیچے بتا دیا، جیسے ہندوستان میں ہندی ہے، بنگالی ہے، اڑیا ہے، آسامی ہے، میتھلی ہے، ڈوگری ہے، سنبھالی ہے، اور کشمیری ہے، پنجابی ہے، راجستھانی، گجراتی، مراٹھی، ملیالم، تمل، یہ سب ہمارے ہندوستان کے اسٹیٹ ہیں اور ان میں یہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مختلف علاقوں سے مختلف علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی، ہندکو، براہوی، کشمیری وغیرہ۔ علاقائی زبان کی اہمیت، علاقے کی ثقافت، تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈانس بھی ہر اسٹیٹ کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو اور وہاں کے پہناوے بھی الگ ہوتے ہیں، وہاں کے ریتی رواج بھی، یہاں کی ڈشز، وہاں کوئی اچھی اور ڈش چلتی ہے، یہاں کسی اسٹیٹ میں کوئی چیز ڈش الگ اسپیشل ہوتی ہے، ایسے تو وہ ایک دوسرے کے رواج کو محفوظ رکھتی ہے۔ لوگ ادب اور داستانوں کو نسل در نسل منتقل کرتی ہے، مقامی لوگوں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہوتی ہے، علاقائی شناخت کو مضبوط کرتی ہے۔ جیسے آپ کسی اسٹیٹ میں جاتے ہیں، کسی ملک میں جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہاں کی یہ چیز فیمس ہے، وہاں سے ہم یہ چیز لائے ہیں، وہ لاتے ہیں، آپ اسے یوز کرتے ہیں، تو وہ چیز کہلاتے ہیں علاقائی۔ اب علاقائی زبان کو میپ کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا، اب یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب ہو گئی معیاری زبان، وہ زبان جس کی ایک باقاعدہ تسلیم شدہ شکل ہو جو تعلیم، تحریر اور رسم الاظہار میں استعمال کی جائے، معیاری زبان کہلاتی ہے۔ شہری زبان، کسی شہر میں رہنے والے لوگوں کی بول چال میں استعمال ہونے والی زبان کو، زبان کے مخصوص شکل کو شہری زبان کہا جا سکتا ہے۔ دیہی زبان، یہ علاقوں میں گرامین یعنی گاؤں میں، دیہات میں جو بولی جانے والی زبان ہے، اس کو مخصوص بولی کو دیہی زبان کہا جاتا ہے۔ مہذب زبان، وہ زبان جس کا استعمال شائستگی، تہذیب اور مناسب الفاظ کے ساتھ کیا جائے، اسے مہذب زبان کہتے ہیں۔ کاروباری زبان، جو میں آپ کو پہلے بتا چکی، تجارت، کاروبار، معاشی معاملات میں سامان ہونے والی زبان کو کاروباری زبان کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پورا بتا دیا۔ اب اس کا کنکلوژن یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ زبان صرف خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ انسانی شناخت، ثقافت، تہذیب، تعلیم اور معاشرتی رابطے کا بھی اہم وسیلہ ہے۔ مادری زبان انسان کو خاندان، ثقافت سے جوڑتی ہے۔ قومی زبان قومی اتحاد پیدا کرتی ہے۔ سرکاری زبان دفتری امور میں کام آتی ہے۔ رابطے کی زبان مختلف زبانیں بولنے والوں کو قریب لاتی ہے۔ اشارتی زبان جسمانی اشاروں کے ذریعے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ علاقائی زبان مقامی ثقافت
اور شناخت کو محفوظ رکھتی ہے۔ شکریہ۔